अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलूए इस्लाम की दूसरी किस्त देखी और उसमें 8 अशार समझने की कोशिश की। ये उसी सिलसिले की तीसरी वीडियो है, तीसरी किस्त है और इसमें हम मज़ीद 8 अशार समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पहली किस्त में और दूसरी किस्त में अल्लामा इकबाल ने वो हालात पस मंज़र पेश किया जिससे हिंदुस्तान के मुसलमान गुज़र रहे थे, और अब इस किस्त से वो मुसलमानों से और मुसलमान नौजवानों से ख़िताब करते हुए कुछ कहना चाहते थे। और यकीनन उनकी इस नज़्म ने या इनकी जो जितनी भी इनकलाबी शायरी है उसने उस दौर के मुसलमानों पर और बिलखुसूस नौजवानों पर बहुत गहरा असर छोड़ा। और यही वजह थी कि उस ज़माने में मुस्लिम नौजवान बहुत बढ़ चढ़ कर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा ले रहे थे, और मुस्लिम नौजवानों ने कोई शक नहीं कि उस वक्त बहुत अच्छा काम किया। ये सब उसी जज्बाती शायरी का नतीजा था। तो चलते हैं पहले शेर की तरफ। फरमाते हैं, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, ज़ुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। खुदाए लम यज़ल, वो अल्लाह जिसे कभी ज़वाल नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दस्ते कुदरत अल्लाह ताला का हाथ और ज़ुबां अल्लाह ताला की ज़ुबां। गाफिल उस शख्स को कहते हैं जो गहरी नींद में सोया हुआ हो, जिसे अगर वो जाग भी रहा हो तो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, सराउंडिंग से कोई सरोकार ना हो, उसे उसकी कोई मालूमात ना हो, ना ही वो इस मामले और झंझट में पड़ना चाहता हो। मगलूबे गुमा, वहम का शिकार, और वहम या गुमान वो शे होती है जिसमें हमें जो कुछ भी हमारी सोच होती है वो एक अंदाज़ा होती है, अटकल होती है, और उसके नताइज ज़्यादातर हालात में मुख्तलिफ होते हैं, सही नहीं होते। तो यहाँ कहते हैं, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, ज़ुबां तू है। ए मुसलमान, तू अल्लाह ताला का हाथ है, उस अल्लाह का हाथ है जिसको कभी ज़वाल नहीं, जो हमेशा रहने वाला है, और उसी की तू ज़ुबान है। अब यहाँ बड़ी हैरत होती है अगर ऐसी बातें सुनते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला की ज़बान। तो इसको देखिए इस तरह से कि मुसलमान अगर कोई तहरीक चलाता है, कहीं कुछ कोशिश करता है अल्लाह ताला के निज़ाम को इस ज़मीन पर नाफिज करने के लिए, और दुश्मनों से, कुफ़ार से मुकाबला करता है, उन लोगों से मुकाबला करता है जो अल्लाह ताला के दीन की राह में रुकावट बन रहे हों, तो फिर जब उसके हाथ चल रहे होते हैं जिहाद में, तो दरअसल अल्लाह ताला के हाथ होते हैं। जंग बदर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जंग बदर का हवाला दिया मुसलमानों को, तो कहता है कि तीर तुम नहीं चला रहे थे, हम चला रहे थे। कत्ल तुम नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे। मुराद कि तुम्हारे जो हाथ तीर चलाने के लिए चल रहे थे, या तुम्हारे जो तलवारें थीं दुश्मनों के गले काट रही थी, तो वो दरअसल हमारे हाथ थे, हम ये सब कुछ कर रहे थे। तुम तो हमारे हाथ के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, हमारे हाथ के तौर पे वो काम कर रहे थे। और ज़ुबां कैसे? अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिली। उस किताब में अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का ख़िताब है,
اور اسے ہم جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو سناتے ہیں، تو دراصل ہم اس کلام کو بولنے والی زبان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر آ کر ایک ایک کو قرآن نہیں سنانا، اپنے احکامات نہیں سنانے ہیں، تو ہم اس کی زبان کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر مسلم امہ سے کہتے ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے پڑے ہو، اب جاگ جاؤ نیند سے، اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو کہ تم طاقتور ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی زبان ہو، لہٰذا تم جو کچھ بھی کوشش کرو گے، جو کچھ بھی کام کرو گے، اس میں تمہارے بیک میں، تمہاری سپورٹ میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ڈرو مت۔ ہوتا ہے نا، ہم انگریزوں کا کیسے مقابلہ کریں، وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس نے تو ابھی دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اب ہم اس سے لڑیں گے تو کس طرح لڑ سکیں گے۔ ہندو ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کو انگریزوں کی بھی سپورٹ ہے، انگریزوں کو ان کی سپورٹ ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اب ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کم ہیں، مائنورٹی میں ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی سوچ، اس طرح کا کوئی گمان اپنے ذہن میں مت لاؤ، اور اپنی کوشش میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن کر یہ کام کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی زبان بن کر یہ کام کرو گے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، فارسی لفظ ہے، اور نیلی فام کہتے ہیں نیلے رنگ کا، بلو رنگ کا۔ تو یہاں پرے دور کو کہتے ہیں، اور کارواں کہتے ہیں قافلے کو، گرد راہ کہتے ہیں راستے کی دھول۔ جب آپ راستے میں چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں مٹی آتی ہے، اس کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، آپ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، مسلمہ کی جو منزل ہے وہ نیلے آسمان سے، یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے اس سے بہت دور ہے، بہت آگے ہے، آسمانوں سے بھی اوپر تیری منزل ہے، لہٰذا اپنے کام میں لگا رہے۔ اور یہ راستے میں آنے والی جو چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، ان میں نہ پھنس، اس دنیا کے عیش و عشرت کی طرف مت جا، یہ مت سوچ کہ میں اس تحریک میں ساتھ دوں گا مسلمانوں کا، یا میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، انگریز ہندو مجھے قتل کر دیں گے، میری تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تیری منزل تو وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، لہٰذا اپنی کوشش میں لگا رہے۔ اور ستارے تو تیری گرد راہ ہیں، ستارے تجھے اتنے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو تیری گرد راہ ہیں، تو نے تو اس سے بھی آگے گزرنا ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر تو نے اس دنیا کی اہمیت کیا سوچی؟ کیوں اس دنیا کو تو اہمیت دے رہا ہے؟ اور پھر تو وہ کارواں ہے جو ستاروں سے آگے جانا ہے، اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، تو کوشش کرے گا، اس دنیا میں اس کے نظام کو نافذ کرے گا، پھر ہی تو اس کے سامنے سرخرو ہوگا۔ مکاں فانی مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ مکاں عام طور پہ ہم مکان کہتے ہیں، رہنے کی جگہ، فانی ختم ہونے والا، تباہ ہونے والا، مکیں اس مکان کے اندر رہنے والے کو کہتے ہیں، ریزیڈنٹ، اور آنی وقتی طور پہ، فور دا ٹائم بینگ، ازل شروعات، ابد اختتام، آخری پیغام دی لاسٹ میسج، جاویدہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب دیکھیے اس کو، مکاں فانی، مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا،
یہ مکان، یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مکی آنی، اس میں رہنے والے لوگ وقتی طور پہ رہ رہے ہیں، فور دا ٹائم بینگ رہتے ہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، اور چھوٹی سی زندگی میں اس مکان میں رہ کے اور پھر آخرت کے مقام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ازل تیرا، مگر تو وہ امت ہے کہ ازل بھی تیرا تھا، شروعات بھی تجھ سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام ایک مسلمان، ابد تیرا، اختتام بھی تیرا ہے، آخرت میں بھی تو ہی سب کچھ ہوگا، تیری ہی جیت ہوگی، تجھے ہی جنت ملے گی اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری۔ اگر تو پکا مسلمان ہے تو ابد بھی تیرا ہے، ازل بھی تیرا تھا۔ دنیا فانی ہے، دنیا میں رہنے والے لوگ بھی چلے جانے ہیں۔ خدا کا آخری پیغام ہے تو، اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسیج ہے، آخری پیغام ہے، آخری امت ہے تو، جاویداں تو ہے، تو نے ہی ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے بحیثیت مسلم کے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے احباب، ہمارے مسلمان بھائی آخرت تک زندہ تو ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہمارے مسلمانوں میں، ہم نہیں ہوں گے، آنے والی نسلیں ہوں گی۔ تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں بھی تو مسلمان ہیں، تو وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہی اس دنیا میں رہنا ہے اور جاویداں تو ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا تو ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا تو۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تم شعور نہیں رکھتے، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہتے ہوئے، اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، حنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ حنا مہندی کو کہتے ہیں، حنا بندے مہندی لگانے والا، عروس دلہن کو کہتے ہیں، لالا پھول کو کہتے ہیں۔ حنا بندے عروس لالا، پھولوں کی جو دلہن ہے اس کی مہندی خون جگر، دل کا خون، آرزوؤں کا خون، نسبت تعلق ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام سے، معمار بنانے والا، تعمیر کرنے والا، جہاں دنیا۔ حنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیرے جگر کا خون، تیرے دل کا خون، تیری آرزوؤں کا خون دراصل اس چمن کی جو دلہن ہے، اس دنیا کی جو دلہن ہے، اس دنیا کی جو رونق ہے، اس کی مہندی ہے۔ یعنی تیرے خون جگر سے اس دنیا کو زینت و آرائش ملے گی، یہ دنیا ترقی کرے گی، انسانوں کی فلاح و بہبود ہوگی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہوگی۔ مگر اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، اس وطن کے لیے کوشش نہیں کرے گا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تجھے یہ کام کرنا ہے۔ تیری نسبت ابراہیمی ہے، یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ تیری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، تو انہی کے مسلک سے ہے، تو انہی کے دین سے ہے۔ معمار جہاں تو ہے، انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی، تو نے اس دنیا کی تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے کعبہ بنایا تھا، تو نے اس دنیا کو کعبہ بنانا ہے، تو نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، لہٰذا اٹھ کھڑا ہو۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ فطرت، نیچر، عادت، امی امانت دار، امانت رکھنے والا، اور اسے اس کے مالک تک ایمانداری کے ساتھ پورا لوٹانے والا۔ ممکنات زندگی میں ہونے والے تمام معاملات، جہاں دنیا جوہر مضمر، چھپا ہوا جوہر یا چھپی ہوئی طاقتیں، چھپے ہوئے معاملات،
چھپے ہوئے پوٹینشیل. گویا امتحان تو ہے، امتحان ایگزامینیشن. تو کہہ رہے ہیں کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی. دنیا میں، زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہونا ہے، اس تمام کی امانت دار ہے تیری فطرت. آخرت میں تجھ سے سوال کیا جائے گا دنیا میں کتنے لوگ بھوکے مرے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل نہیں کیا، کہاں کہاں ناانصافی ہوئی، کہاں کہاں بے عدلی ہوئی. یہ تمام جوابات تجھے دینے ہیں ممکنات زندگی کی. تیری فطرت، تیری نیچر، تیری ذات امین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا کیا ہے ویسی ہی دنیا تو نے تعمیر کرنی ہے. جہاں کے جوہر مضمر دنیا کے ان آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیلز، توانائیاں، جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہے، نظروں کے سامنے ہے یا نظروں کے پیچھے ہے، پوشیدہ ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ تیرے لیے ایک ایگزامینیشن ہے اور تو ان کے لیے ایگزامینیشن ہے. لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں انہیں نکال، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق تمام مخلوق میں تقسیم کر، تمام لوگوں کے، تمام مخلوق کے روزگار کا ذریعہ بن، اور ان کی ربوبیت، ان کی پرورش تیرے ذمہ ہے. تو اپنے فرض کو ادا کر. جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. جہان آب و گل، پانی اور مٹی سے بنی ہوئی یہ دنیا، عالم جاوید ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عالم یعنی آخرت. نبوت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حوالہ ہے. ارمغاں تحفہ. اب یہاں دیکھیے تحفے سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے تحفہ وہ شے ہوتی ہے جو آپ اپنے کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو، کسی موقع پر بے موقع دیتے ہیں. کسی دوست سے کافی عرصے بعد ملنے جا رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے لیے کوئی ایسا تحفہ لے جاؤں جو اس کے پاس نہ ہو، یا کم از کم اگر اس کے پاس ہو بھی تو اتنا اچھا ہو کہ اسے پسند ہو. پھر آپ اس کی پسند کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اسے کیا چیز پسند ہے تاکہ میں وہی چیز اس کے لیے لے جاؤں. وہ تمام نقائص سے پاک ہو، خوبصورت ہو، ایسا ہو کہ اسے اپنے پاس رکھنے کا میرے دوست کا جی چاہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہاں کہتے ہیں کہ اس مٹی اور پانی سے بنے ہوئے جہاں سے، یعنی اس دنیا سے، عالم جاوید کی خاطر، آخرت کی خاطر، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نبوت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحفہ لے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت میں پیش کرنے کے لیے، وہ تو ہے. مسلم امہ. لہٰذا سوچ کہ نبی محترم اللہ تعالیٰ کو تحفہ دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری امت ہے، یہ تیرے لیے تحفہ ہے میری طرف سے. کیا یہ امت تحفے کے طور پہ پیش کرنے کے قابل ہے؟ کیا یہ وہ تحفہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ کیا یہ تحفہ نقائص سے پاک ہے، صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے؟ یہ بہت بڑی بات بول دی انہوں نے. آپ دیکھیے کہ آج کل جو مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تحفہ تو کبھی بھی نہ تو دینے والے کے شایع نشان ہے، نہ لینے والے کے شایع نشان ہے. لینے والا دنیا کی عظیم تر ہستی جس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور دینے والا اس کے بعد سب سے بڑی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں، کوئی مخلوق نہیں. تو اتنی بڑی پرسنالٹیز ایک دوسرے کو گفٹ دے رہی ہیں، مگر گفٹ ناقص ہے، بیکار ہے، دینے کے قابل ہی نہیں ہے. یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
ہمارے آخری نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ، مگر اس دور کے مسلمان نے جو کہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، ہر حال میں ہے، ہم دوسروں پر تو بلیم کرتے ہیں، ریلیاں نکال دیتے ہیں کہ توہین رسالت کی، گستاخی رسول کی، لیکن ہم اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے کہ ہم کتنی توہین رسالت کر رہے ہیں، ہم کتنی برائیاں کر رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے کتنا دور ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے تابع کر لیجئے۔ قرآن کریم کے تابع اگر زندگی ہوگی تو خود بخود آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے، اور وہ امت بن جائیں گے جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفے کے طور پہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ میرے لیے بڑا زبردست تحفہ آیا ہے، میں یہی تو چاہتا تھا۔ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسماں تو ہے۔ یہ نقطہ سرگزشت کہانی، پچھلا دور، ہسٹری، ملت بیضا روشن امت، اقوام زمین ایشیا، ایشیا پر رہنے والی، ایشیا کی سرزمین پر رہنے والی تمام اقوام، پاسباں، نگہبان، حفاظت کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا۔ یہ بات ہسٹری سے پروون ہے، مسلمانوں کی ہسٹری سے پروون ہے کہ اس سرزمین ایشیا پر جتنی بھی اقوام رہتی ہیں، جتنے بھی انسان رہتے ہیں، ان تمام کا نگہبان، تمام کا پاسبان، تمام کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا تو ہے۔ عرب میں بیٹھا ہوا محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر ایک مسلمان بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تڑپ کے اٹھتا ہے وہاں سے، اور یہاں آ کر راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو خود ان کی ہندو عورتوں کے ساتھ وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر ان کو سبق سکھایا، اور پھر وہ ایسا گرویدہ ہو گئے اس کے کہ اسے جانے نہیں دیتے تھے وہاں سے۔ ترکوں کا دیکھیے، سلطنت عثمانیہ نگہبان تھی دنیا کے مسلمانوں کی، پاسبان تھی تمام دنیا کے مسلمانوں کا، تمام دنیا کے انسانوں کا، ایشیا کی سرزمین پہ دوسرے غیر مسلموں کا خیال رکھتی تھی۔ محمود غزنوی تڑپ اٹھتا ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں پہ، انسانوں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے، یہاں آتا ہے اور معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عربوں نے جو کام کیا، ترکوں نے جو کام کیا، افغانیوں نے جو کام کیا، اب جب نیا وطن بننے والا ہے، نئی مملکت بننے والی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کر دیے جائیں گے، تو پھر تیرے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو تو ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام مسلمانوں کو سونپے ہیں وہ تو نے کرنے ہیں۔ تو نے اس خطے میں امن و سکون قائم کرنا ہے، تو نے اس خطے کے لوگوں کی نگہبانی، پاسبانی کرنی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صداقت، سچائی، سچ کی تصدیق کرنا، عدالت، عدل قائم کرنا، اور شجاعت، بہادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امامت، لیڈرشپ۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ پھر صداقت کا سبق پڑھ، دیکھ اپنی ہسٹری کو، دیکھ اپنے رہنما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی صداقت کے بارے میں معلومات کر، ان کی صداقت کا سبق سیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا سبق سیکھ کہ عادل کیسے قائم کرنا ہے دنیا میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا سبق سیکھ کہ کس بہادری اور بے جگری سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کہ ایک مرد صرف ایک دھکے سے اتنا ہیوی دروازہ گرا دیتا ہے۔ کیا عام مسلمان میں یہ طاقت ہے؟ نہیں، وہ طاقت ایمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، تب جا کے یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بازو میں یہ قوت پیدا کر۔ تو کمزور ہوگا تو کیا دنیا کی امامت کرے گا، کیا لیڈرشپ کرے گا؟ تجھے اپنے اندر سچائی، عدل،
شجاعت پیدا کرنی ہے تاکہ تو اس دنیا کی امامت کر سکے، دنیا پہ حکمرانی کر سکے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کر سکے۔ تو یہ تھے 8 اشعار۔ اب ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکاں فانی مکیں آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ حنا بندے عروج سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے میں ہمارے جہاں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نقطہ سر گزشتہ ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگلی چوتھی قسط میں ہم مزید 8 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔